रसूल मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। ज़्यादा जानते हैं, अब तो इसको बुरा भी नहीं समझा जाता। मैं तो अब नसीहत लोगों को करता हूँ कि यार निकाह कर लो उससे, ठीक है। वैसे भी तो आपका रिलेशन है तो शादी करके रखो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह मदद करेगा। आप क्या कहते हैं, कैसे इस अजाब से जान छुड़ाएं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं? आपका तजर्बा इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में आप क्या गाइड करते हैं? मुफ्ती साहब, ये वाकई में मैं समझता हूँ कि शायद यूनिवर्सिटियों का अगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला है तो वो यही है। आपने नौजवान लड़कों को, लड़कियों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है और अब आप कह रहे हैं कि चिंगारियाँ ना हों, और यानी ये तो एक बहुत ही बेवकूफ़ाना बात होगी कि अगर आपकी ये उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएं, उनमें इतनी तमीज़ खुद ही पैदा हो जाए कि वो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट ना हो, तो ये एक मसला तो है। बहरहाल अब इसको डील करना है। तो मैं स्टूडेंट्स को ना अक्सर ये बात रियलाइज़ करवाता हूँ कि देखो, आप चलो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हो, अगर आप अपनी पढ़ाई की फिक्र कर लो ना, तो मैं आपको बताऊँ कि जो लोग भी इस किस्म के हराम रिश्तों में पड़ जाते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्रों में, तो आम तौर पे उनका अंजाम क्या होता है, क्योंकि वो अंजाम हमें फेस करना पड़ता है। हमारे पास ही आते हैं केसेस कि जी, लोग आते हैं कि जी ये मसला हो गया, वो जो है ना ये मसला हो गया। तो अक्सर औक़ात वो मसला क्या होता है कि जी 4 साल यूनिवर्सिटी में रहे और आपस में प्यार मोहब्बत की बातें होती रही, अम्मा अब्बा को अभी तक बताया नहीं हुआ, और 4 साल के बाद जब आपने अम्मा अब्बा तक बात पहुंचाई तो अब्बा जान ने कह दिया कि जी देखो बेटा, वो जट हैं आप बट हैं, शादी नहीं हो सकती, या वो गुजर हैं आप अराई हैं, शादी नहीं हो सकती, या हम लोग राजे हैं आप ख्वाजे हैं, शादी नहीं हो सकती। कोई ना कोई बहाना बन गया। और अब आप 4 साल के बाद जब आप उसको ये कहोगे, जिस बंदे के पीछे आपने 4 साल अपनी पढ़ाई के ऊपर से तवज्जो उठा दी, करियर को लात मार दी, अपनी सेहत का नुकसान कर दिया, सब कुछ कर दिया आपने, और अब आप इमोशनली इतना ज्यादा आपको इमोशनली इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तलाक हो गई है, क्योंकि 4 साल के बाद अब आप कहीं के नहीं रहे। और चलो किसी की अगर तलाक हो जाए तो घर वाले कहते हैं चलो बेटा अब आप हमारे पास आ जाओ, हम आपका ख्याल करते हैं। ये जो बच्चा घर जाएगा कि अब्बा अब्बा मेरा दिल तोड़ दिया उसने, अब्बा जान ने कमर तोड़ देनी है जूते मार मार के, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैं इनको सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि इसके नुकसानात देखो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। अगर तुम किसी में इंटरेस्टेड हो, नो प्रॉब्लम, आप बाकायदा तौर पर शरीफाना अंदाज में रिश्ते का पैगाम जो है ना भिजवा दें। अगर वो मान जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मानते सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए कोई और फैसला किया होगा। लेकिन कभी भी किसी हराम चीज़ में ना पड़ो, क्योंकि ऐसे वाक़यात इतने ज़्यादा मेरे पास आ चुके हैं कि जहाँ पे लोग एक हराम रिश्ते में भी पड़ गए, उसके बाद अल्लाह माफ़ करे बहुत हालात ख़राब हुए, और यानी जहाँ पे मरने मारने की बातें आ गई, लड़की के भाइयों को पता चल गया, उन्होंने आके अगले की टांगें तोड़ डाली, कुछ मतलब बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स हैं। तो जब आप यानी थ्रू प्रॉपर चैनल कोई काम नहीं करोगे, जो अल्लाह ताला का बताया वो तरीका उसके मुताबिक नहीं करोगे, तो सारी बातें फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि अगर तुम्हारा कहीं पे इंटरेस्ट है भी, जिस आपने भी कहा, आप निकाह करें, आप शादी करें सही तरीके से, आपका दीन आपको इजाज़त देता है, आप वो काम करें, आप हराम रास्ते की तरफ बिल्कुल मत जाएं। मैं राजा साहब एक बात आपसे शेयर करता हूँ। एक दफ़ा कराची के किसी हॉस्पिटल में जाना हुआ मेरा, रात 2:30-3 बजे, तो मैंने देखा सुसाइड के, खुदकुशी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे हॉस्पिटल में। उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत आते हैं केस, उसमें 99% यंग लड़कियाँ थीं। उन्होंने बताया कि जितने केसेस आते हैं 99% वो यंग लड़कियाँ हैं जिनको यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में लड़के झांसे दे के उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे फिज़िकल रिलेशन कायम करते हैं, और फिर लड़के की ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आती है, लड़के का इससे दिल भर जाता है, वो इसको इग्नोर करना शुरू कर देता है, शादी से इनकार कर देता है, और फिर ये जहर पीती है। उन्होंने बताया कि चंद दिन पहले 16 साल की एक लड़की की मौत वाक़ई हुई है, 16 साल की लड़की। तो हमारे यहाँ 16 साल 15 साल में शादी की बात करो तो आग लग जाती है। ये नहीं देख रहे कि इतनी इतनी कम उम्र लड़कियाँ किस तरह डिप्रेशन में जा रही हैं, क्योंकि आप नेचर से बगावत कर रहे हैं ना। तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर है ना, इसमें भी मर्दों के मज़े हैं, लड़कियों के मज़े नहीं है। लड़कियों के साथ मर्द का दिल भरता है, वो किसी और तरफ जाता है, लड़की को इग्नोर कर देता है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये पॉर्न मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा आजकल लड़कों में रुझान बढ़ रहा है। बहुत से लड़के हमसे कहते हैं हम ये बुराई छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है हमसे। आप कैसे, क्या गाइड करते हैं कि जो इन मूवीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं? देखें, जब भी ईमान की रमक होती है तो इंसान गुनाह को बालल गुनाह समझ के करता है। वो कहते हैं हम चीज़ हम पर मुसल्लत हो चुकी है, सवार हो चुकी है। तो आप उनको क्या मशवरा देते हैं, कैसे वो इस बेहयाई की लानत से अपने आप को बचा सकते हैं? मुफ्ती साहब, पहले मैं सिर्फ छोटा सा चीज़ का इजाफा करता चलो। जो पहले आपने बात की, मैं जब इंग्लैंड में था ना, तो वहाँ पे
میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں 12 سال کی 13 سال کی وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں. اور میں ایک دفعہ ایک شاپنگ مال میں جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی ہوگی, مشکل سے 13 سال کی ہوگی, اور وہ نا ایسے وہ جو بیبی کیریج ہوتی ہے نا وہ ایک بگی کو ایسے دھکا لگا رہی ہے اور اس میں چھوٹا سا بچہ ہے. تو ویسے میں وہاں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ سلام دعائی, میں نے کہا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے؟ تو کہتے نہیں یہ میری بیٹی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, 13 سال کی بچی اپنی بیٹی لے کے گھوم رہی ہے. اچھا وہاں پہ نا وہاں پہ وہ کلاس رومز میں نا سیکس ایجوکیشن کے نام سے نا کچھ پڑھاتے ہیں, لیکن یقین جانیے مفتی صاحب وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ آپ یہ کام نہ کریں. وہ کہتے ہیں ضرور کرو لیکن بس حاملہ نہ ہو جانا. تو آپ کانٹرسیپشن استعمال کریں, آپ فیملی پلاننگ کریں, آپ بس. تو ان کے ہاں یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ 16 سال کی عمر میں شادی کے اوپر لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں, بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. وہاں پہ 13 سال کی بچیاں حاملہ ہو رہی ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, ضرور کریں, ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں, آپ کا جسم آپ کی مرضی, جو مرضی کرو, لیکن بس پریگننٹ نہیں ہونا, تم نے حاملہ نہیں ہونا, کیونکہ پھر تمہاری ایجوکیشن کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. تو ان کے ہاں پرابلمز بالکل مختلف نوعیت کے ہیں. بہرحال جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب تو خیر بہت زیادہ ہے اور یعنی بہت بڑا ہے, لیکن بہرحال میں اس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اس کا بنیادی طور پہ جو ہم لوگ, چونکہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو ویسٹ میں کی جا رہی ہے. ویسٹ میں ان کو ڈفرینٹ کہتے ہیں, چلو آلٹرنیٹیو کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر نا جو شخص یہ جانتا ہو نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانا اس کے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے. مشکل پھر بھی ہوگا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے. تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا جنت کا کوئی بہت لمبا چوڑا فارمولا نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا, اور جس نے اپنے نفس پر قابو کیا. دل تو بہت چاہ رہا ہے یہ کام کروں, دل تو بہت چاہ رہا ہے, لیکن کیا کروں, اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کر دوں, یہ بھی کر دوں, لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں نے اگر رشتہ کرنا ہوگا میں حلال طریقے سے نکاح کروں گا, اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا. یعنی انسان اپنے رب کے رشتے کو ویلیو کرے. وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آج آپ کے پاس ہے, جس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, ایک ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, ایک درخت سے پتا نہیں گر سکتا, وہ رب جو آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے جو آپ کے پاس ہے, کہ آپ اپنے رب کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانیاں کر کے جو آنکھیں اور ہاتھ اور کان اور ناک اور منہ آپ کو عطا فرمائے, انہی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہمارے یوتھ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرو. محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے, آپ نے صرف نعرہ لگا دیا جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں جی بہت بڑا عاشق رسول ہوں. صرف نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا. وہ انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, آپ کے اعمال بتاتے ہیں. اور میرے اپنے ٹیچر جن سے میں نے تفسیر پڑھی تھی مجھے کہتے تھے بیٹا جس دن تو کلمے پہ تیرا ایمان ہو گیا نا, جس دن تو نے مان لیا نا کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور روزے قیامت آنا ہے, جس دن تو نے مان لیا, جس دن تو اللہ پر ایمان لیا, جس دن تو روزے قیامت پر ایمان لیا, اس دن سے میرے بیٹے تیرا چلنا, تیرا پھرنا, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ پر ایمان لاتا ہے, تو روزے قیامت پر ایمان لاتا ہے. ورنہ بیٹا باتیں کرنا سب کو آتا ہے, باتیں سارے کر لیتے ہیں, لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں عملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں, قرآن کے ساتھ جڑیں, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, نیک صحبت اختیار کریں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, کیونکہ آپ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. اور ہم لوگ ویسے بھی یہ بات کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کے سارے دوست بھی اگر اسی طرح کے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو پھر آپ کا کام خراب ہی ہوگا. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں, مسجد میں ٹائم لگائیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں, چاہے اچھے لوگ کچھ بھی کریں. یعنی اچھے لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, اچھے لوگ اگر چائے پینے گئے آپ چائے پینے چلے جائیں, اچھے لوگ اگر مسجد جا رہے ہیں آپ مسجد چلے جائیں, بس اچھی صحبت اختیار کریں, تو اس سے آپ کو نا بہت فائدہ ہوگا. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا سولوشن دیا, باقی اوور آل تو اس کی بہت ساری چیزیں, لیکن چلیں وہ کہتے ہیں نا کچھ تو چلے فائدہ ہو جائے. کرتے ہوں گے نا جو اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں, ہم آپ کا ان کا نمبر ابھی انشاءاللہ دے دیں گے. تو جو نوجوان اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں وہ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کے ورک شاپ بھی مختلف علاقوں پہ ارینج کروائے جا سکتے ہیں, ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. یونیورسٹیوں میں آپ ان کو لے جائیں لیکچر کے لیے, وہ بھی آپ راجہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف تقریریں, خالی پیلی کی تقریریں نہیں ہیں, ان کے پاس ایک پورا پراپر کام ہے, کاؤنسلنگ ہے, تو پورا پراپر ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ پورا ایک ادارہ چلا رہے ہیں. تو رابطہ میں زیادہ اس بارے میں معلومات اس لیے نہیں ان سے لے رہا کہ چونکہ ہم ان کا نمبر خود شیئر کر دیں گے تو آپ پھر ڈائریکٹ خود ان سے رابطہ کر سکیں.
اچھا آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ فٹنس میں بھی ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں اور جم بھی جاتے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے نا, تو رمضان میں فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کھائیں افطاری میں, کیا کھائیں سحری میں, پڑے رہیں سارا دن, یا بعض لوگ کہتے ہیں جی افطاری سے پہلے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی چاہیے, اس سے اسٹیمنا بہت بڑھتا ہے. اس دن 4-5 دن پہلے میں نے جناب عصر کی نماز کے بعد جاگنگ کی, تو 15-20 منٹ میں نے جاگنگ کی تو میری تو حالت خراب ہو گئی. تو اس کے بعد 1 ہفتہ ہو گیا, میں ابھی تک واکنگ کے قابل بھی شاید نہیں ہوں. تو کیا کرنا چاہیے, کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ تو ذرا کچھ خوراک کے حوالے سے بھی بتا دیں. رمضان میں مرد بھی خواتین بھی کس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں؟ شارٹیسٹ ٹائم میں آسان آپ کو حل بتا سکتا ہوں. وہ یہ کہ جس طرح ہم لوگ نیکی اور برائی میں فرق کرتے ہیں نا, اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو نیکی والے ہوتے ہیں اور برائی والے چھوڑ دیتے ہیں, بالکل اسی طرح سے کھانوں میں بھی کچھ کھانے آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے آپ کے لیے برے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا انسان کے اندر نا سیلف کنٹرول آنا چاہیے کہ کچھ خوراکیں جو میرے لیے اچھی نہیں ہیں, جس طرح بہت سارے بیکری کے کھانے ہو گئے یا مرغن غذائیں ہو گئیں, گھی میں تلی ہوئی چیزیں اور جو آرٹیفیشیل قسم کی چیزیں آ گئی ہیں, ان سے زیادہ پرہیز کریں. یہ جو سافٹ ڈرنکوں کے ساتھ آپ مطلب روزے افطار کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے اس ڈائٹ پہ جائیں جو زیادہ ہماری دیسی ہے, جس کو زیادہ آرگینک ڈائٹ کہتے ہیں, جس میں سبزیاں بھی ہیں, پھل بھی ہیں, گوشت بھی ہے, مختلف چیزیں, ایک بیلنس ڈائٹ ہے. تو وہ کریں اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اتنا کھائیں جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے. اوور ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے نا, چاہے اچھا کھانا بھی ہے, یعنی اگر سیب اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے, تو اب آپ 2 درجن سیب تو نہیں کھا جائیں گے نا ایک ہی سیٹنگ میں, وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا. تو کسی چیز میں زیادتی کریں گے تو وہ پھر مسئلہ خراب ہوگا. تو ایک تو خوراک اچھی لیں, کوالٹی اچھی ہو اس چیز کی, چاہے تھوڑی لیں, اور اس کا جو پورشن ہے وہ بھی کنٹرول رکھیں. تو ہمارا مسئلہ یہ, ہم گندی خوراک کھا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہماری وہ حالت ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ کھانے کو جو چوائسیز ہے نا, جب آپ بازار جاتے ہیں تو دیکھیں کہ میں یہ چیز لوں یا وہ لوں, میرے لیے زیادہ بہتر کیا ہے, اور پھر اس کا جب آپ کھانے کی باری آ گئی تو پھر حساب کے ساتھ کھائیں, پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک رمضان میں ایکسرسائز کی بات ہے, تو اس میں 3 اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز والے بن سکتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ افطاری سے پہلے, دوسرا ہے میں سمجھوں گا کہ افطاری کے کافی بعد, یعنی نماز تراویح کے بعد آپ کہہ لیں اگر آپ کر لیں, یا پھر سحری سے بالکل پہلے. تو افطاری سے پہلے اگر آپ کریں گے اس میں خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کلیپس نہ کر جائیں, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس وقت بالکل آپ سمجھیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہے, پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور یعنی جسم میں انرجی بھی جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ چلیں 20 منٹ کرتے ہیں بالکل افطار سے پہلے, اور ایکسرسائز کرنے کے فوراً بعد آپ کچھ کھا لیتے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس میں تھوڑے سا جو ہے نا خطرے کا اندیشہ ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو ذرا زیادہ جم لگانا چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ویٹ لگاتے بیچارہ وہاں پہ کہیں بیہوش ہی نہ ہو جائے. تو اپنی جان, آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے, تو خیال رکھیں اس کا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو نماز تراویح کے بعد اگر آپ کے اندر تھوڑا سا ایک جوش اور ولولے کی کیفیت طاری ہو گئی ہے, تو وہ اچھا ایک ٹائم ہے جہاں پہ آپ آرام سے جم بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے دوران پانی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں, کچھ اس کے بعد کھانا چاہیں وہ بھی کر لیں. یا پھر آپ اگر رات کے تیسرے حصے میں اگر بیچ میں اگر آپ سو بھی گئے تھے تو اٹھتے ہیں تو سحری سے کچھ عرصہ پہلے اٹھ جائیں, تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں, سحری کر کے پھر آپ آرام سے ریلیکس ہو جائیں, تاکہ آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پانی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے اپنے آپ کو یعنی کریں. لیکن میں کہوں گا کہ ضرور چاہے تھوڑی کریں, یہ نہ دیکھیں کہ جی میں نے 1 گھنٹہ کرنی ہے. روز اگر آپ 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ پھر بھی بہت اچھا ہے. چاہے اس میں آپ واک کر لیں, آپ ایکسرسائز کر لیں, کوئی گیمز کھیل لیں, کچھ کر لیں, یعنی کچھ بھی کرنا, کوئی بھی حرکت کرنا آپ کے جسم کے لیے وہ صوفے پہ بیٹھنے سے تو بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہے. مطلب یہ کہ یہ جو دیگ کی بریانی ہے, ڈھکن جس کا ہٹتا ہے, ایک الگ سے سر پیدا ہوتا ہے, یہ چھوڑ دیں. یہ بریانی کھا لیں لیکن تھوڑی کھائیں, زیادہ نہ کھائیں. جو خاص طور پہ جو ہے نا جو بہت زیادہ اس کے اندر پراٹھے جو ہے صبح, پراٹھے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. ہاں وہ بھی, اس کا بھی میں کہوں گا کہ ویسے اس کے بہتر بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال لیکن چلیں اگر آپ اس کا پورشن کنٹرول کر لیں, اور خاص طور پہ اس طرح کے پراٹھے جو ہے نا اوائڈ کریں. جو مجھے پتا کہ جو ہے نا کراچی کے اندر وہ جو لچھے دار قسم کے پراٹھے ہوتے ہیں نا, جو مختلف لیئرز میں ہوتے ہیں, جو آپ کے وجود کے اندر اتر جاتے ہیں, وہ ان سے پرہیز کریں انشاءاللہ. کیسے پرہیز کریں, ہم سے نہیں چھوٹ رہے نا وہ اپنے نفس پر قابو کرنا ہمارا دین سکھاتا ہی نفس پہ قابو ہے. جس نے پراٹھوں پہ قابو کر لیا سمجھے وہ کوئی گناہ چھوڑ پراٹھے نہ کھائیں. اس کا چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ بہت بہت جزائے خیر دے آپ کو. اور ڈسکرپشن میں ہم آپ کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں. لوگ آپ سے, ہمیں امید ہے ہماری ینگ جنریشن آپ سے رابطہ کرے گی.
اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خاص طور پہ جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے ان کو بلائیں یونیورسٹیوں میں، ایسے لوگوں کی مارکیٹ میں بہت ضرورت ہے، اور مارکیٹ میں اس طرح کے مولوی بھی شارٹ ہیں ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جیسے ہیں بہت، لیکن جنہوں نے باہر بہت زیادہ سفر گزارا ہو اور اس ماحول کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں، اس طرح کے شارٹ ہیں. میرے جیسے تو ہیں بہت، مل جائیں گے آپ کو. اور شارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم ہے، یہ نہیں ہے کہ کل عدم ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی مولوی صاحب فون کریں، آپ نے مجھے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوں، تو میں بھی پڑھا لکھا ہوں. یعنی پڑھا لکھا سے میرے بات، عالم تو سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، میری مراد ہے کہ دنیاوی نالج بھی رکھتے ہوں، تو وہ زیادہ اچھی طرح سے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس معاشرے کی برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور شیطان کہاں کہاں سے وار کر رہا ہے وہ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہت شکریہ راجہ صاحب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی کوششوں کو، آپ کی محنت کو قبول فرمائے. دوبارہ پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے، اور بھی مزید کچھ آپ سے سیکھنے کی انشاءاللہ ہم